अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 7वां पारा सूरत अनाम है। 10 रुकू हमारे हो गए हैं। आज हमने 11वां रुकू शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, अलबत्ता तहकीक हमने भेजे कई उम्मतों की तरफ आपसे पहले। फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई वज़्ज़राई, हमने उन्हें पकड़ा तंगी और तकलीफ़ के साथ। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि वह गिड़गिड़ाएं। यानी पहली जमातों की तरफ भी अल्लाह ताला कहते हैं हमने रसूल भेजे हैं, हमने उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माया, खुशहाली से, तंगी से, तकलीफ़ से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इसलिए कि शायद कोई तरीक़ा कारगर हो जाए तो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएँ। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं हुआ क्या, फ़लौला, पस क्यों नहीं, इस जाओ बात सुना जब आया उनके पास हमारा अज़ाब, तज़र्रा व गिड़गिड़ाए। वलाकिन कसरत कुलूब हम, लेकिन सख्त हो गए उनके दिल। यानी ये देखें ना, अल्लाह ने जब उन्हें आज़माया था तो वो सोचते कि अल्लाह ने हमें इतनी तरीके से आज़माया था, हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। लेकिन रुजू करने के बजाय जैसे ज़िबा बकर का वाक़या देखने के बाद के ज़िबा होने के बाद गाय का टुकड़ा लगाने से मकतूल ने अपने कातिल का नाम बताया, वहाँ भी अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा कसद कुलूबकुम बाद ज़ालिका कल हिजारा फहिया कल हिजारा, उनके दिल सख्त हो गए इसके बाद वो पत्थरों की मानिंद। यानी इतना ये भी बड़ा मौज़ा था कि अल्लाह ने आज़माने की कोशिश की किसी तरह तौबा कर ले, लेकिन नहीं तो अल्लाह ने कहा इनके दिल सख्त हो गए हैं। ये बड़ी से बड़ी निशानी दे के भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा तो एहसान इन्हें ये मानना चाहिए था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो नबी भेजे हैं जो ख़ातमुल अंबिया हैं और जिनकी शरीयत भी क़यामत तक रहने वाली है। लेकिन उन्होंने कदर ही नहीं की, अल्लाह की कदर नहीं की, तो फिर नबी वसल्लम की कदर उन्हें क्या करनी थी। लेकिन सख्त हो गए उनके दिल। वज़य्यन लहुम शैतान मा कानू यामलून, शैतान ने उन्हें सजा के रख दिया जो वो करते थे। यानी उसी में अल्लाह ने कहा कि मगन रहो, कोई बात नहीं। वो कहते हैं तंगी तकलीफ तुम्हारे बाजदाद पे भी आई थी, हम पे आ गई तो क्या हुआ। यही हम सोचते हैं, हर चीज़ को ना वायरल क्या क्या नज़रअंदाज कर देते हैं। अल्लाह ताला तो कहते हैं ये छोटे मोटे अजाब हैं, छोटी मोटी क़यामतें हैं जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ताकि तुम होश में आके अपने बड़े दिन की तैयारी कर लो। लेकिन हम पता नहीं कब करेंगे, वल्लाह आलम। फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, बस जब उन्होंने भुला दिया जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी। फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शैइन, हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए। यानी जब तंगी तकलीफ़ से वो नहीं उन्होंने याद किया अल्लाह ताला को, अल्लाह के अहकाम को भुला दिया, तो हमने फिर उन पर अपने सारे रहमत के दरवाज़े खोल दिए। हत्ता इज़ा फ़रहू, यहाँ तक कि जब वो खुश हो गए बिमा ओतू, जो उनको दिया गया था, अख़ज़नाहुम बग़ततन, हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया। यानी मोहलत दी थी तौबा के लिए, खुशहाली दे दी कि शायद अब खुशहाली में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। बस वो तकलीफ़ में नहीं अल्लाह को याद करता बंदा, खुशहाली में कर लेता है। बस वो खुशहाली में नहीं करता तो तकलीफ़ में कर लेता है। तो अल्लाह ने दोनों चीज़ें दे के आज़माया। लेकिन वो नेमतें मिलने से खुशहाल हो गया। देखा ना, हमने कहा था वक्ती तकलीफ़ है, बाइदाद पे भी आई है, बाद में दिन बदल गए हैं। तो इस तरह कह के वो नाशुक्रे हो गए। तो अल्लाह ने कहा हमने फिर उन्हें अचानक पकड़ लिया, हमने उन्हें पकड़ लिया अचानक। फ़ायज़ मुबलिसून, उस वक़्त वो मायूस होकर रह गया। अब उन्हें समझ आ गई कि अब तो अज़ाब आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फ़कुतिरा दाबरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, काट दी गई जड़ उन लोगों की जिन्होंने जुल्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है जान वालों का। उनके सामने काफरों को तबाह करना ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत थी। यानी ये काट दी गई जड़, तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मुसलमानों ने शुक्र अदा किया क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, तो उनका अंजाम क्या होता है। तो उनकी यह हलाकत मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एहसान था। अब चाहिए यह था कि इस एहसान से फ़ायदा उठा के तुम बसीरत हासिल कर लेते, लेकिन तुमने भी बसीरत हासिल नहीं की। जैसे अल्लाह ताला के कह रहे हैं कि कुल देखो अराई तुम, क्या तुमने देखा, इन हज़ल सामकुम अबसारुकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे कान और आँखें ले जाए, व ख़त्म अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों पर भी मोहर लगा दे। यानी जैसे उनके दिलों पर मोहर लगी वो राह रास्त पे नहीं आए। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी ऐसा कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिही, को है महबूब जो तुम्हारे पैसे लेके आ जाए। यानी जब उनको अल्लाह के अज़ाब ने पकड़ा वो कुछ नहीं कर सके, मायूस होकर रह गए। अब तुम्हें उनकी हलाकत से सबक सीख लेना चाहिए कि जब तक ज़िंदगी है अल्लाह रसूल की बात मान लो। कुल रायतकुम, क्या तुमने नहीं उनजुर कैफन सरफ़ुलायात, देखो कैसे फेर फेर कर बयान करते हैं हम अहकाम या निशानियाँ। सुमम यस्तिफ़ून, फिर भी वो रोकते हैं।
یعنی نصیحت حاصل کرنے کے بجائے پھر بھی اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں۔ کل رأیتکم، کہہ دیجیے کیا دیکھا تم نے، ان آتاکم عذاب اللہ بغتتاً، اگر تمہارے پاس بھی عذاب اللہ کا اچانک آ جائے اور جہرتاً یا سامنے، فَلْيُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، تو نہیں ہلاک کی جاتی قوم ظالم۔ یعنی بصیرت یہ حاصل کر لو کہ تمہارے سامنے جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو یعنی رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ہجرت کر دو، ان پہ عذاب نہیں آتا۔ نبیوں پر یعنی جب موجود ہوتے ہیں نبی اور ان پر ایمان لانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ساری مثالیں ہیں کہ حضرت لوط کو بھی کہا تھا نکل جاؤ، حضرت موسیٰ کو بھی کہا نکل جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں کے ہوتے میں اس ملک اس وطن میں جس شہر میں بھی ہوں گے وہاں عذاب نہیں دیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دیتا ہے، تو صرف ظالم قوم ہی ہلاک ہوتی ہے۔ یعنی اتنی مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہ کیا چیز کس کی نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے نا۔ جیسے مائیں بچوں کو جو بڑے پیار والی ہوتی ہیں، آرام والی، جن میں برداشت ہوتی ہے، وہ بڑے پیار سے بچوں کو سمجھاتی رہتی ہیں اور اثر ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن جو ہوتی ہیں ڈانٹ ڈپٹ والی، وہ کہتے ہیں ان کی عادت ہے بولنے کی، بولتے جائیں، انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، نہیں ہم نے بھیجے رسول مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ فَمَنْ آمَنَ، پس جو کوئی ایمان لے آیا، یعنی خوشخبری سن کر جو ایمان لے آیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا ان پر، وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خوشخبری دینے سے وہ خوش ہو کے ایمان لے آئے، اور ڈرانے سے یعنی جب نبیوں نے جب تنبیہ کی ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا حال وہی ہوگا، تو وہ یہ ڈر کے بھی ایمان لے آئے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، یعنی نبیوں کے آنے کے بعد جو ایمان لے آئے ان پر خوف نہیں ہوگا۔ جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، انہیں عذاب چھوئے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کل کہہ دو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کہتے ہو نا کوئی نشانی کو معجزہ لے آؤ، تو میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، میرے پاس تو اختیار کوئی بھی نہیں ہے، میں یہ کہتا نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم، نہیں میں کہتا تم کو انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دو کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر حاصل نہیں کرتے؟ یعنی تم غور کیوں نہیں کرتے کہ جو انجام آپ نے دیکھ لیا کہ جو آنکھوں والے تھے، بصیرت حاصل کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے نجات دے دی، لیکن جو اندر رہے ہدایت نہیں پائی، ان کا انجام کیا ہوا، تم اسی سے غور و فکر کر لو۔ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ڈرائیے اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بھی ڈر جائیں۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈراؤ جو یہ ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو اس کو ڈراتے ہیں جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرا، آپ تو اس کو ڈراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، اس لیے انہیں نصیحت کریں اور انہیں یہ بتا دیں کہ ان کے لیے کوئی دوست سفارشی نہیں ہوگا۔ یعنی جو ان کے علاوہ جو جھوٹے معبودوں کو پکارنے والے ہیں انہیں یہ بتا دیں کہ جھوٹے معبود کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جو ڈرتے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں، ان کو بتاؤ کہ کہیں ان کی باتوں میں آ کے کہ تمہارے معبود ہمیں بچا لیں گے، تو ان کی باتوں میں نہ آنا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بھی بچ کے رہیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، نہ آپ نکالیں ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح شام اس کی رضامندی چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ما علیک من حساب من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، نہ آپ کے ذمے ان پر کچھ ہے۔ فتطردهم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو نکال دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ غریب طبقہ ایمان لایا ہے، کیونکہ نہ انہیں اپنی سرداری جانے کا خوف ہے، نہ انہوں نے اپنی حکمرانی جتائی ہوتی ہے، تو وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ جن کے پاس دولت کا نشہ ہوتا ہے یا اپنی سرداری کا نشہ، وہ اسی نشے میں گم رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی تو پھر ہماری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، اگر گھر کا مرد عورت کی بات ماننے میں کیوں اپنی ذلت محسوس کرتا ہے کہ میں اس سے نیچے ہو جاؤں گا، بات تو میری مانی جانی چاہیے، حالانکہ حق بات چاہے عورت کی ہے چاہے مرد کے مان لی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے نا کہ صحابہ نے میری بات نہیں مانی کہ قربانی کرو، احرام کھول دو، تو آپ کی بیوی نے آپ کو اس صلاح دی نا کہ آپ خود کھول دیں۔ تو اس کا مطلب ہے بات دیکھنے کے بعد کیا ہے، یہ نہ دیکھیں بات کہنے والا کون ہے، دیکھیں بات کیا ہے۔ اگر تو وہ سچ بات ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بات ہے، تو اس کو بغیر کسی تعویل کے مان لینی چاہیے۔ اور اگر تم نے ان کے پیچھے لگ کے ان لوگوں کو نکال دیا جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے۔ یعنی ہمیشہ ساتھ
نیکوں کا اور سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بعض سے، لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں سے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یعنی جو دولت مند لوگ ہیں وہ غریبوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال دو، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، تو کہا ہم نے اسی طرح دولت مندوں کی آزمائش کی ہے کہ کیا ان کے دل میں اللہ کا شکر ہے یا غرور پیدا ہو گیا دولت سے، تو غرور ہی پیدا ہوا تھا، تو کہنے لگے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو ایمان لے ہیں یہ ہیں، یعنی نعوذ باللہ جن کو ہم ذلیل سمجھتے تھے، ان پر اللہ نے احسان کیا، حقدار تو ہم زیادہ تھے کہ ہم پر کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ شکر گزار کون ہے، یعنی دولت مند شکر گزار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا، غریب شکر گزار، اصل میں شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہمارے احکام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ پس کہہ دو سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، انہ من عمل منکم، یہ کہ جو عمل کرے گا تم میں سے سوءً برے، بجہالت نہ جانتے ہوئے، ثم بعد من بعدہ پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واصلح اور اصلاح کر لی، فإنہ غفور رحیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں نکال دیں، تو جب آپ کے پاس وہ لوگ آ کے ایمان کا اعتراف کر لیتے ہیں نا، تو انہیں سلامتی کے ساتھ اپنے ساتھ شامل کرو، اور انہیں کہہ دو کہ اب جب تم ایمان لے آئے ہو نا تو تم نے لاعلمی میں جو گناہ کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا، اگر تم آئندہ اصلاح کر لو گے، اس ایمان لانے کے بعد، اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد تم اپنے نیک اعمال کر لیتے ہو تو ایمان کا لے آنا ہی تمہارے گناہوں کی معافی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں احکام، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈیٹیل سے اللہ نے سارا بیان کر دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول کرے گا اور کن کا اچھا انجام ہے، کن کا برا انجام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تفصیل سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے سامنے مجرموں کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے، لا تتولوا مجرمین، تم مجرم ہو کے نہ پھر جانا بلکہ اپنی اصلاح کر لینا۔ کل کہہ دو انی نہیتو، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، یعنی پکارتے ہو سے مراد یہی، یہ پیر فقیر نہیں ہیں، جن رسم و رواج کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، اگر یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے اللہ کی اب ہمارے لیے یہ ہے نا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے رسم و رواج، اپنے عبادات کے دین کو معبود بنا لیا ہے، تو تمہیں کہہ دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، قل لا اتبع ہواکم، کہہ دو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، باقی کلیئر ہو گیا نا، یہ خواہشات ہی ہیں نا ہماری جو ہمیں دین سے دور کرتی ہیں نا، تو کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قد ضللت، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذا اس وقت، وما انا من المہتدین، میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اب اپنی امت کو بتا رہے ہیں یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نہیں نا اس طرح کہ وہ اللہ نہ کرے راہ راست سے بھٹک جائیں، بھول ہونا، چھوٹی موٹی غلطی ہونا یہ انبیاء سے بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی بشر ہیں، لیکن اتنی بڑی غلطیاں نہیں ہوتی، یہ اصل میں امت کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کہہ دو انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، تم نے اسے جھٹلایا، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ، جو تم جلدی مانگتے ہو، یعنی کہتے ہیں ہم جھٹلا بھی رہے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو نبی وسلم کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں جو تم جلدی مانگتے ہو، ان الحکم الا للہ، فیصلہ یا حکم تو اللہ کے لیے ہے، یقص الحق کا، وہ بیان کرتا ہے حق، و خیر الفاصلین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کل کہہ دو لو ان عندی، اگر یہ کہ میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ، جو تم جلدی مانگتے ہو جس کو، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو، یعنی اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا نا عذاب کا تو اللہ تعالیٰ ابھی میرے ذریعے تمہیں عذاب دے دیتا جب تم جلدی مچا رہے ہو، جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تم ان کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اس کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، لا یعلمھا، نہیں جانتا اس کو، الا ہو، مگر وہی۔ اصل میں 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، باقی باتیں جو ہیں وہ انسان کے علم میں اللہ تعالیٰ نے عقل جو دی ہے وہ تمہارے حالات دیکھ کے سارے، جیسے اب بادل آئے کا بارش ہوگی، یعنی علامات دیکھ کے گیس کر لینا۔ ایک یہ ہے کہ اس کا علم ہے ہی اللہ کے پاس، وہ ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ بارش جب نازل ہونی ہے کیسے ہے، اللہ کو پتہ ہے رحموں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نفس کل کیا کمائے گا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا، یہ ساری باتیں کوئی بھی نہیں جانتا۔
اب ارحام والی باتیں ہیں کہ پہلے الٹراساؤنڈ سے بتا دیتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی، لیکن بننے سے پہلے تو نہیں بتاتے۔ جب پہلا دن ہی نطفہ، چلو 1 ماہ 10 دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے پریگنینسی کا، تب بتائیں نا لڑکا یا لڑکی۔ جب اللہ نے بنا دیا تو آپ تصویر لے کے بتا رہے ہو، تو یہ تو کوئی کمال نہیں نا ہے۔ اس طرح کل کیا کمائے گا کچھ نہیں پتہ ہوتا آنے والے کا، کہ کل میری بہت زیادہ آمدن ہونی ہے یا ختم ہو جانی ہے، یا رہنا ہے کاروبار کے نہیں رہنا۔ جیسے باغ والوں کا راتوں رات اللہ نے باغ تباہ کیا نا، انہیں کیا پتہ تھا صبح اٹھو گے تو باغ اجڑ جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے پاس ہیں۔ بارش کب ہونی ہے، اگرچہ ہم نے اب تو بہت زیادہ اندازہ کیا نا اس سال میں، جب آیا 1 ہفتہ بارش ہوگی، اس ہفتہ خوب دھوپ نکلی، جب کہا بارش نہیں ہوگی تب بارش ہوتی رہی۔ تو وہ نا پیچھے 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ گیس لگاتا ہے انسان، اندازہ کرتا ہے، لیکن صحیح علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور کس سرزمین میں مرے گا، یہ جو بات ہے کس سرزمین میں مرے گا، پتہ نہیں اپنے گھر میں مرنا ہے، سڑک پہ مرنا ہے، باہر مرنا ہے، وطن سے باہر مرنا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں مجھے یاد، کہ جس سرزمین میں موت ہے وہیں پہ مردے کو دفن کر دو۔ یہ لوگ جو لے رہی ہے مردے کو، اس لیے کہ مردے کو دفنانے میں جلدی کرو۔ جب آپ سفر کرتے ہیں، لے کے پھرتے رہتے ہیں، سرد خانوں میں رکھتے ہیں، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 3 باتوں میں جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے تب، بیوہ کے نکاح میں، اور مردے کو دفنانے میں۔ ان 3 کاموں میں جلدی کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے غیب کا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، نہیں گرتا کوئی بھی پتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، نہ ہی خشک، ولا یابس، نہ ہی کوئی تر، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا اللہ کے پاس ہی ہے سارا علم، کہ جب پتھر کے اندر کیڑے کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ کس پتھر کے اندر کیڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ جو پتا بھی گرتا ہے، ہم پتے ویسے نہیں گن سکتے، ٹنڈ میں درخت کے پتے گنے تو سمجھ نہیں آتی، اندر اندر گم کر کے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایک پتے کا علم ہے جو گرتا ہے، یعنی ہر بات اللہ کے علم میں ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں یا اچھائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سارا کچھ ہے۔ یہاں تک کہ زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہے، جو اس سے یہ بھی مراد ہے جو زمین میں کسان بیج بوتا ہے، تو اس کو کون اندر پرورش کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، کہ اس دانے کو اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتا ہے۔ بے شک کسان محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دھوپ سب ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں مہیا کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ کے ذات نے۔ پھر حکم بھی ان کو اللہ ہی دیتا ہے کہ اس دانے کو اس طرح بیج بنا کے، اس بیج کو فصل بناؤ، آگے کہ کومپل نکلے، پھر بھر کے وہ پودا بن جائے۔ یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ واضح کتاب میں اللہ نے پہلے درج کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اتنی بڑی کائنات کا نظام اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس وقت کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو اللہ نے اگر اتنی عقل دی ہے کہ وہ ایک مشینری بنا کے بک لیٹ پہلے لکھ دے، استعمال سے پہلے بک لیٹ دیکھ کے استعمال کرنے والے کو دے دے، تو جب اللہ نے یہ مشینری بنائی ہے تو اللہ نے ساتھ ہی کتاب بھی دے دی۔ اللہ نے ساتھ کتاب بھی دی ہے، اس کو دیکھ کے چلانا۔ لیکن صرف ایک مشینری یہی ہے جس کا مطالعہ کیے بغیر ہم اسے چلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہم نے پیسے دے کے نہیں خریدی۔ یہاں کی مشینری پیسے دے کے خریدی ہے، اب آپ کی ہے۔ یہ جان آپ کی نہیں ہے، یہ جان اللہ کی ہے۔ یہ مشینری اللہ کی ہے، اگر اس کو اللہ کے حکم کے بغیر چلایا تو بات ختم، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ذات ہے جو تمہیں وفات دیتی ہے رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم کرتے ہو دن کو۔ یہ وہ وفات ہے جو انسان کو نیند کے وقت اللہ تعالیٰ روحیں قبض کرتا ہے۔ 3 طرح کی روحیں قبض ہوتی ہیں نا، ایک تو یہی ہوتا ہے کہ موت آ گئی روح قبض ہوگی، ایک رات کو سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ روحیں نکال لیتا ہے، پھر جس کی زندگی باقی ہو دے دیتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھایا، وہاں بھی کہا کہ اللہ نے تمہارا وقت پورا کر دیا یہاں پہ، اب میں تمہیں بلند کرنے والا ہوں، متوفیکم، تمہارا وقت پورا کرنے والا ہوں، ورافعک، تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو 3 طرح کی موت ہے۔ یہاں جو اشارہ ہے وہ رات والا ہے، کیونکہ آگے آگے وہ جانتا ہے جو تم دن کو کرتے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے تم کو، یعنی رات کی روح قبض جب کرتا ہے تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ لیقضی اجل مسمى، تاکہ تم مقررہ مدت پوری کر لو۔ یعنی ابھی تمہاری موت نہیں آئی تھی، یعنی وقت یہاں سے دنیا سے پورا نہیں ہوا تھا، صرف وقتی طور پہ روح قبض کی تھی، یہ بتانے کے لیے۔ یعنی روز جو ہم سوتے اور اٹھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ کیوں یقین نہیں آتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی کہ تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہونا ہے، صبح اٹھ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے دوبارہ اٹھا دیا، تو پھر اس بات پہ یقین کیوں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا وقتی روح قبض کر کے دوبارہ ڈال سکتے ہیں، تو مستقل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ کو حکم آئے گا تو وہ واپس آئے گی روح، ورنہ نہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔
یعنی جس نے تمہیں یہ رات دن دیے ہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ وہ القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے، یعنی سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہ آتا ہے نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ساری بادشاہت کا مالک ہے۔ یہاں دنیا کی بادشاہت یہ کہ عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا ذلیل کرے گا، جسے چاہے تو بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہے تو چھین لیتا ہے۔ تو یعنی سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ تمہیں اللہ پہ یقین کیوں نہیں آتا کہ سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تم پر ایک نگران بھی بھیجتا ہے۔ یعنی یہ زندگی جو ہے اس کے لیے موت زندگی کی محافظ ہے۔ جو ہی یہ گارڈ ہٹے گی یعنی موت ہٹے گی، زندگی ختم۔ موت جو ہے زندگی کی حفاظت کر رہی ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا، ملک الموت آئے گا تو وہ گارڈ جو ہٹ جائے گا، بس اس کا وقت پورا ہو گیا۔ حتیٰ اذا جاءتکم الموت، حتیٰ کہ جب آتی ہے تمہارے پاس موت، توفت رسلنا، تو وفات دیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے۔ یعنی یہاں بھی تمہارا فرشتہ نگرانی کر رہا ہے، لیکن جب ملک الموت آتا ہے تو فرشتے کی ڈیوٹی ختم، اب وہ فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ وَهُمْ لَا يَفْرِطُونَ، اور وہ کمی نہیں کرتے، یعنی وہ آگے پیچھے نہیں ہٹتے، جس وقت کہا اس وقت روح قبض کرنی ہے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا آقا ہے سچا۔ الا لہ الحکم، سنو جی اسی کے لیے حکومت ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا کا تو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے نا، کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اب ہم سے اللہ نے اعتراف یہیں پہ کروا رہا ہے کہ مالک یوم الدین، قیامت دن کا مالک بھی وہی ہے۔ جہاں یہاں اللہ تعالیٰ کی تقسیم تو ہے نا کسی کے ساتھ زیادہ کہ کم، لیکن وہاں پورا پورا بدلہ دیا جاؤ گے جو تم کرتے ہو۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دو کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور طریقے اندھیروں میں، تدعون تو ضرور خفیہ، اس وقت تم صرف اسی کو پکارتے ہو گر گرا کر اور چپکے چپکے۔ یعنی گر گرا کر چپکے چپکے سے مراد، ایک تو مسلمان گر گرا کر پکارتا ہے، چپکے چپکے سے مراد ہے اب ان کے سارے جھوٹے معبود اسے چھن جاتے ہیں۔ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے نا تو کہا کہ کون نجات دے گا تم کو، تم اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہو، اور کہتے کیا ہو لا ان جانا من ہذہ، وعدہ یہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس سے نجات دے دے گا نا، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں پہلے کہ ان سے پوچھا کون نجات دیتا ہے، پھر آگے خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں جواب دے دو، قل اللہ ینجیکم، کہہ دو اللہ ینجیکم، کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، منہا اس سے، ومن کل کرب، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی کہتے ہو دعوے بڑے کرتے ہو، لیکن جب نجات مل جاتے پھر شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو۔ کل، انہیں بتا دو کہ اتنے نہ ڈر نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے، هو القادر، وہ قدرت رکھتا ہے، لا یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ سمندر میں تمہارے نیچے سے اگر آ گیا تھا، طوفان آ گیا، بد و جزر ہو گیا، تو اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے۔ یعنی اب خشکی پہ آ گئے ہو نا، تو تم نے کہا اللہ نے نجات دے دی، پھر شریک کرنے لگے، تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نیچے سے تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا تیسرا عذاب یہ ہے کہ تمہیں گروہ گروہ کر دے گا، فرقوں میں بانٹ دے گا تمہیں۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی چکھائے گا، یعنی تمہیں دشمنی، بغاوت اور کینہ ڈال دے گا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ وہ عذاب کی شکلیں ہیں جو سمندر سے باہر کی شکلیں ہیں، کہ تم باہر آ کے نہیں ڈرنا ہو، جو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کیسے ہم پھیر پھیر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ سمجھیں۔ یعنی ہر لیول کے لوگ ہیں نا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مثالوں کو ہلکے اور بڑے پیمانے پہ دونوں طریقے سے مثالیں بیان کرتا ہوں، تاکہ اپنی اپنی عقل کے مطابق اسے کوئی سمجھ لے آئے۔ ہمیں بھی کہا گیا ہے نا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ وکذب قوموں کا، جھٹلایا اس کے ساتھ تیری قوم نے، وہ الحق، حالانکہ وہ حق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، کہہ دو میں تم پر وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا نگران نہیں ہوں، بس میرا کام ہے پیغام پہنچانا، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خبر جھوٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، جب وقت آ جائے گا تو پھر تم نہ آگے ہٹ سکو گے نہ پیچھے، ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُوصُونَ فِي آيَاتِنَا، اس طرح کا مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جب تو دیکھیں ان لوگوں کو جب بحث میں لگے ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کر، حتیٰ يَغُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ مصروف ہو جائیں کسی اور بات میں اس کے علاوہ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بلا دے تجھ کو شیطان،
فلا تقعد بعد ذکر، نہ تو بیٹھنا بعد نصیحت کے مال قوم ظالمین، ساتھ قوم ظالم کے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، چاہے وہ خوشی ہے یا غمی ہے، تو وقتی طور پہ شیطان نہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس میں شامل نہ ہوئے تمہارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اس وقت تمہیں شیطان نے کہ بلا دیا، اپنا غلبہ کر لیا، تو تم یاد آنے کے بعد فوراً اٹھ جانا کہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں سے اٹھ کے چلے جانا۔ اگر کیا ہوگا نہیں نہ اٹھو گے تو تمہارا نام انہی میں لکھا جائے گا۔ جس قوم کے ساتھ مشابہت کرو گے یا جس حالت میں موت آئے گی، انسان اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگرچہ ہم برا بھی ماننے لیکن بیٹھے تو اسی میں ہوئے ہیں نا، تمہارا پھر انجام انہی کے ساتھ ہوگا، سوائے اس کے کہ اس نے ارادہ کر لیا ہو کہ میں اٹھنے لگا ہوں اور اس وقت اسے موت آ گئی، تو نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اس نے خلوص نیت سے توبہ کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نام نہیں لکھے گا۔ جیسے ایک وہ قاتل بندہ گیا ہے نا توبہ کرنے کے بعد اس بستی کی طرف کہ میں نیکوں کی طرف چلا جاؤں، تو وہاں پہنچنے سے پہلے جب موت آ گئی، لیکن نیت اس کی کیسی تھی اللہ کو پتہ تھا۔ اب اس نیت اس کی یہ تھی کہ میں نیکوں کی بستی جا کے اب میں نجات پا جاؤں گا ظلم سے۔ اب روح قبض کرنے کے دونوں فرشتے، کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، انہوں نے دیکھا یہ برا آدمی تھا، روح قبض کرنے آ گئے۔ اب اس نے توبہ کر لیا، یہ نہیں کہ یہ فرشتوں کو نہیں پتہ تھا، یہ اللہ کو پتہ تھا۔ اب دوسرے فرشتے آ گئے، دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی، یہ میرا ہے یہ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ان کو زمین ناپ لیں، جو فاصلہ زیادہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین آگے کھسک گئی اور وہ نیکی کی طرف چلا گیا، نیکی کے وادی کی طرف، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ نیکی کا ارادہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جو ہی نیکی کا ارادہ کیا، کل میری نواسی بتا رہی تھی پوتی، دادو میں گزر رہی تھی نا تو میرا پاؤں اتنا برا پھسلا، وہاں کسی نے نا کیلے پھینکے ہوئے تھے خراب، میں نے کہا اگر آپ کو نظر آئے تھے آپ ہٹا دیتی، نہ خود گرتی نہ پیچھے آنے والے بھی گرتے۔ کہتے ہیں جب پاؤں آ کے پھسنے تو مجھے پتہ چلا میں گر گئی بری طرح۔ پھر میں نے کہا آج سبق سیکھ لو، اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ لگتا ہے اگلے کو نقصان دے گی تو اسے ہٹا دو۔ میں نے کہا کسی نے وہ کیلے جو رکھنے والا تو گناہ گار ٹھہر گیا نا، اس نے راستے میں کیوں رکھے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، تو اگر کوئی دیکھتا ہے تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تو ضرور ہٹا دے۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ ہم آتے آتے دیکھتے ہیں نا یہ، تو کہتے ہیں ہٹائیں، پھر کہتے ہیں اچھا پچھلا آنے والے ہٹا دے گا۔ اگر خدا نہ پچھلے آنے والا گر گیا تو پھر گناہ آپ نے نیکی ہاتھ سے جانے دی نا۔ نیکی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، وَلَا تَحْتَقِرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جان، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْق، خواہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اب خندہ پیشانی سے ملنا کیا، ویسے کوئی آ جائے آپ سے ملنے کے لیے تو آپ اچھا بیٹھے میں آ رہی ہوں، خوش دلی سے اسے ملے ہی نہ، تو کہے گا آئندہ نہیں میں جاتی، میں گئی تو ایسے آرام سے وہ اٹھ کے اندر ہی چلے گی کہ میں ابھی آتی ہوں۔ ہونا یہ چاہتے آنے والوں کو خوش دلی سے آپ بٹھائیں، بتائیں اگر آپ کو کوئی کام ہے تو کہیں آپ ذرا بیٹھے میں اندر ایک کام کر کے کام کر کے آتی ہوں، وہ تو طریقہ ہوا نا کوئی۔ لیکن ایک دم سے کسی کے آنے پہ ایسے اچھا آپ ذرا بیٹھے میں آتی ہوں، یعنی پتہ چل گیا کہ آپ کو آنا اچھا نہیں لگا۔ اس لیے اصول بتا دیا کہ 3 دفعہ دستک دو، ایک دفعہ دو، دوسری دفعہ دو، نہیں سنو نہیں تیسرا پھر دے دو، ایک دفعہ سلام کے لیے، پھر اجازت کے لیے، پھر اگر وہ اجازت دے نہ دے اس کی مرضی ہے۔ اگر اجازت نہیں ملتی تو خوش دلی سے واپس چلے جاؤ، بجائے اس کے اندر آ کے تمہیں یہ سامنا کرنا پڑے، آپ ڈیٹو کی طرح بیل دیتے رہیں کہ میں تے کھلا کے ہی جانا ہے جو مرضی ہو جائے، تو پھر یہ اجازت ہمارے یہ ایسے اصول بتائے نہیں اجازت کے۔ اجازت کے اصول ہیں 3 دفعہ اجازت مانگو، اجازت مل کے ٹھیک ہے، ورنہ خوش دلی سے واپس چلے جاؤ۔ خوش دلی سے واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ گلہ نہ دل میں رکھنا، ہاں دوبارہ جب ملو بتا دو کہ میں آئی تھی آپ کی پہلے دن، شاید آپ سوئی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا، اس طرح کی بات کر کے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہاں پہلے یہ آ کے واپس گئے ہیں۔ لیکن گلہ شکوانی بس یہ بتانا ہے ان کو ضروری ہے کہ ہم نے اس طرح کیا تھا، تاکہ آئندہ سے بس اوقات ہو سکتے انسان سویا ہوا ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں، سردیوں میں وہ ہیٹر لے جا کے کمرے میں بند ہیں تب بھی نہیں سمجھ آتی، اگر اے سی چلایا ہوا ہے تب بھی آوازیں نہیں جاتی، اور خاص طور پہ کولر چلا ہوا اور پنکھے چلے ہوئے پھر تو کئی دفعہ بیل کی آواز نہیں آتی۔ تو اس لیے ان حالات میں ذرا اپنے اندر انسان کو صبر کر لینا چاہیے۔ وَمَا الَّذِينَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون جو ڈرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہوں نے حساب ان لوگوں کو نہیں دینا جو بحث میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے حساب اللہ کو دینے، اس لیے وہ لوگ بچ جائیں اس سے۔ ولیکن ذکر، لیکن یہ یاد دہانی ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جب تم ایسی مجلس میں غلطی سے چلے جاؤ تو یاد آنے کے بعد اٹھ جانا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اپنے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں، جو دین کا کھیل اور تماشا بناتے ہیں نا وہ کافر ہیں اصل میں، اور کافر لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا سجا دی ہے، اس لیے ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَکِّرْ بھی، انہیں نصیحت کرتے رہیں،
یعنی ان کے ساتھ تعلق چھوڑ دیں، ان کی مجلس سے اٹھ جائیں، لیکن انہیں نصیحت کرتے رہیں تب صلاح کہ کہیں مایوس نہ ہو جائے نفس، ان کو نفس ماں کا سبب جو اس نے کیا، یعنی اگر وہ برائیاں کر چکا ہے تو اسے نصیحت ضرور کرتے رہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تاکہ کہیں وہ مایوس ہو کے نہ رہ جائے کہ میرا تو اب انجام یہی ہونا ہے۔ ایسا نہیں، انہیں نصیحت کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ نصیحت کو پکڑ لے، اسے یہ نصیحت کریں کہ لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی سفارشی ہوگا، ان کا نہ کوئی دوست ہوگا۔ وَإِن تعدل كُلَّ عَدْلٍ، اگر معاوضے میں یہ دے گا ہر طرح کا معاوضہ، یعنی اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں یا جو کچھ آمدن ہوئی ہے وہ سب کچھ معاوضے میں بھی دے گا، لا یؤخذ منہ، اس سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، ایسے لوگ مایوس ہو گئے اس وجہ سے جنہوں نے کیا، یعنی جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، نصیحت سے سبق حاصل نہیں کرتے، تو مایوس ہو چکے ہیں اپنے عملوں کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، عذاب علیم، اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ انکار کرتے تھے، یعنی تمہارے سمجھانے کے باوجود جو نہیں سمجھتے تھے ان کا انجام یہ ہوگا۔ کل انہیں کہہ دو انعبد من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو ہمیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، ونرد علی اعقابنا، اور ہم لوٹا دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، لیکن سارے مسلمانوں کو جمع کہلایا کہ کیا ہم پکارے اس کے سوا جو نہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں، جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہم تو اپنی ایڑیوں پر لوٹا دیے جائیں گے۔ کالذی، اس شخص کی طرح استہوتہ الشیاطین، جس پر غلبہ پا لیا شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، حیران ہے وہ، یعنی شیطان نے غلبہ پا لیا، اس کے دل میں ایمان تھا لیکن شیطان نے اسے اپنے جانسے میں جکڑ لیا تو وہ پریشان ہے، لیکن اس کے ساتھی بھی ہیں، لہو اصحابن، اس کے ساتھی ہیں جو نیک تھے، یا دونا، وہ اسے پکارتے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، اتنا تمہارے پاس آ جا۔ کل کہہ دو ان ہدی اللہ والہدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، مرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم لرب العالمین، کہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب جہان والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو شیطان کے ساتھیوں نے تو پہ غلبہ پا لیا نا، اور کہہ رہے کہ ہم تمہاری نجات کا باعث بن جائیں گے، تو کہا انہیں بتا دو کہ ہماری طرف آ جاؤ، اصل میں اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، جو اللہ نے ہدایت دے دیا، اس کے سوا کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ ہم رب جہان والوں کے لیے فرما بردار ہو جائیں، وَنَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور قائم کرو نماز اور اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِی إِلَیہِ تُحْشَرُونَ، وہی ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جس کو بھی جمائی آئے تو ایک تو پورا منہ کھول کے جمائی لیتے نہیں ہیں، جمائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آ جائے تو ہاتھ ضرور رکھنا ہے منہ کے آگے، کیونکہ جو یہاں آگے ہیں نا، اب شیطان یہاں آنے کے بعد چاہتا ہے قرآن ان کے اندر نہ اترے، تو جمائی لے لیں منہ کھول کے ہاتھ رکھے بغیر، پھر شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جس کو بھی بڑا چھوٹا جس کو بھی جمائی ہے وہ ہاتھ ضرور رکھ لیں۔ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، وَیَوْمَ یَقُولُ کُن فَیَکُون، جس میں وہ کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گا، قول الحق، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْکُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا صور میں، عالم الغیبی، جاننے والا ہے چھپی و شہادہ، کھلی باتوں کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا خبردار ہے۔ یہاں کہہ کے نا پیدا کیا آسمان زمین کو حق کے ساتھ، آگے اور نشانیاں نہیں بتائیں کہ سورج چاند دن رات کا بدلنا، کشتیوں کا، یہ نہیں بتایا، یہی صرف بتایا خلق السماوات والارض بالحق۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، خلق الموت والحیات، یہاں سے آسمان اور زمین سے مراد ہے کہ یہ زندگی کے نشان ہے نا، زندگی میں تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ قائم رہیں گے، تو اس لیے اللہ نے تمہیں بھی جو وہ بھی چیزیں بے مقصد نہیں ہیں، وہ تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور تم بھی بے مقصد نہیں بنائے گے، تمہیں اس لیے اللہ نے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یعنی اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ غیب اور کھلی باتیں سب کا جاننے والا ہے، اس لیے تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اللہ نے تمہیں یہاں آزمائش کے لیے اس کائنات میں بطور امانت بھیجا ہے، اور اس کا مقصد اپنے ذہن میں قائم کر لو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا آتینا ابراہیم الکتاب والحکمت والنبوۃ، ہم نے حضرت ابراہیم کو کتاب، حکمت اور پہلے نبوت کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا آنے سے پہلے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمان اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔
حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ کہا تجھے ایمان نہیں لایا؟ کہا اللہ تعالیٰ ایمان تو لایا، میں یقین چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی، میرا دل اطمینان پکڑ لے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اطمینان کے لیے، کیونکہ ان کی قوم میں جو بت پرستی تھی، ایک تو بتوں کو بناتے بیچتے تھے، دوسرا سورج چاند ستارے ان سب کی وہ پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ بتوں کا جو توڑ کیا کہ توحید کے لیے آگ میں کود پڑے، کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، توحید کے لیے کودے ہیں. حضرت اسماعیل پہ چھری بھی پھیر دی. یہ ثبوت دے دیا اپنی توحید کا، اپنے کہنے کا اسلمت رب العالمین. اب ان کے ان جھوٹے معبودوں کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کے ساتھ آپ کو نشانیاں دکھائیں. فلما جنا علیہ اللیل، جب چھا گئی ان پر رات، رأى کوكبا، دیکھا ایک ستارہ، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. کیونکہ سورج چاند ستاروں کو پوچھتے جو تھے تو اپنی قوم کو دلیل دینے کے لیے پہلے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی. کہا نا کہ جب کسی کی بات سمجھانا نا تو پہلے اس کو اس کی اہمیت ظاہر ہو کہ یہ میرے ساتھ ہے جیسے. تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب غروب ہو گیا، قال اللہ حب الافل، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی قوم کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نازلہ ڈوبنے والا نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے. پھر کہا فلما رأى القمر، جب چاند دیکھا بازغا، چمکتا ہوا. ستارے کے مقابلے میں چاند تو بہت چمکتا ہوا، بڑی چیز ہے. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، کہا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لاکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا. یعنی میری ہدایت اللہ کا احسان ہے. کوئی بھی اپنی توفیق سے ہدایت نہیں پا سکتا. خواہش کر سکتا ہے، چاہت رکھ سکتا ہے ہدایت کی، لیکن اپنی توفیق سے ہدایت نہیں پا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کتنی بھی لالچ کریں، اکثر آپ کے چاہنے سے ایمان لانے والے نہیں ہیں. چونکہ آپ کی بہت چاہت تھی ابو طالب کے لیے، نہیں ہوئی. اللہ نے کہا آپ کی حدیث، آپ کی جو لالچ ہے نا وہ نہیں ہے، ہماری رحمت سے. اور اللہ کی رحمت کس پہ آتی ہے؟ جو چاہتا ہے. جو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نہیں کرتا. تو جب یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیتا، قوم کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ستارہ بھی ڈوب گیا، یہ چاند بھی ڈوب گیا، تو ڈوبنے والوں کو تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا معبود ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا، میں گمراہ میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے. یہ بازغہ سے مجھے یاد آیا، کل ایک ملنے والی مجھے آئیں، بیٹے کے انہوں نے رشتہ کیا. تو میں نے کہا بیٹی کا نام کیا؟ کہتی ہے واریشہ. میں کہا واریشہ کیا؟ کہتی وہ آتا نہیں لباس تک، ہم نے اس سے تمہارے لیے زینت کا باعث بنایا. اور واریشہ اور آرائش کا با، واو کا مطلب ہے اور، ریشہ کا مطلب ہے آرائش کا با. تو کیا مطلب واریشہ؟ اور لکھا بھی کیسے کہتی ہے؟ ہے کے ساتھ. تو میں نے کہا وہ واریشہ نہیں ہے. کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو اس لفظ سے رکھا ہے نام. تو لفظ کے معنی بھی دیکھنے چاہیے. ممن تشاء، جسے تو چاہے. انعمتا نام رکھتے ہیں، تو نے انعام کیا. یہ تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں نا، انعمتا تو نے انعام کیا جس پر وہ راستہ چلانا. انعمتا اس کو ہم کہہ رہے ہیں انعمتا، انعمتا تو نے مجھ پہ انعام کیا. اس نے تو مجھ پہ کوئی انعام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں. اس سے یہ سوچ کے قرآنی لفظ ہے اور ایسا ہو جو پہلے سنا ہی نہ ہو، تو اللہ کے بندہ پہلے معنی بھی تو دیکھ لو نا. رکھو ضرور، کہا گیا کہ اللہ کے قرآن مجید سے ڈھونڈو نام، صحابہ کے نام پہ رکھو، انبیاء کے ناموں پہ رکھو، لیکن دیکھ کے کہ انبیاء کے ناموں کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، کیونکہ کہا گیا کہ انبیاء کے نام پہ نام رکھو. اب بعض ایسے لفظ ہیں جو ہماری زبان کے نہیں ہیں، اگر نہیں معنی سمجھ آتی تو انبیاء کی نسبت سے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں وہی خصوصیات پیدا کر دیں گے. قال ھذا ربی، یہ کہا یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بیزار ہوں سے جو تم شرک چلاتے ہو. یعنی قوم کو یقین دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ یقین کرنے والے میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی قوم یقین کر لے کہ سورج چاند ستارے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ تو خود غروب ہو جاتے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر نہ طلوع ہوتے ہیں نہ غروب ہوتے ہیں. جب اللہ چاہتا ہے طلوع ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو غروب ہو جاتے ہیں. انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض. پھر کیا طریقہ اختیار کرو کہ اعلان کر دو کہ میں نے اپنا چہرہ صرف اس ذات کے لیے جھکایا جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفہ یک رخ ہو کر. یعنی سورج چاند ستارے اور تمہارے اور جتنے معبود ہیں ان سب سے آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، درخت کی بھی. اس لیے ان کو صابی کہا گیا بعد میں کہ یہ بے دین ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے. جس چیز سے فائدہ ملا اسی کو معبود بنا لیا. حالانکہ قبروں سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، پھر بھی ان کا ذہن ہے نا کہ ہمیں قبروں سے فائدہ ملتا ہے، اس لیے وہ قبروں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں. استغفر اللہ. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. یعنی اللہ کے سوا اگر میں نے کسی کو بھی معبود بنایا تو میں مشرک ہو جاؤں گا، لہذا میں مشرک نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا اسے اس کی قوم نے. قالا، کہا، تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم اسے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو تو مجھے ہدایت دے چکا ہے.
یعنی جھگڑا یہ کیا کہ اے ابراہیم تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے، اپنے پرانے دین کو چھوڑ کے نیا دین ایجاد کر رہا ہے، تو دیکھنا یہ ہمارے معبود تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ تو کہا کہ تم اسے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو کہ جیسے زلوت نے کہا تھا نا، ان کی قوم نے کہا تھا اگر تیرا گروہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پھر مزہ چکھاتے۔ تو کہا تمہارے نزدیک میرا گروہ اللہ سے زیادہ غالب ہے، تم نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، میرے ساتھ تو اللہ ہے جو سب سے زیادہ غالب ہے۔ یہاں بھی یہی کہنا مقصد ہے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا خاف ما تشرکون بھی، میں تمہارے ڈراوے میں آنے والا نہیں میں ڈرتا جو تم شریک چلاتے ہو، یعنی میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اللہ یشاء اللہ، مگر یہ کہ انا یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو چاہے میرا رب۔ وسیع ربی کل شیء علما، میرے رب کا ہر چیز کا علم وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں ما اشرکتم، جو تم شریک چلاتے ہو۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور نہیں تم ڈرتے اس سے جو تم نے شریک چلایا اللہ کے ساتھ۔ ما لم ینزل به علیکم سلطانہ، جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، یعنی تمہارے شریکوں کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا کہا کہ ہمیں اللہ نے اتنا کچھ پیدا کیا، تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا، لا کے دکھاؤ کچھ، ان کے کنٹرول میں کیا ہے، رزق تمہیں کس نے دیا ہے، تمہارے گناہ معاف کرنے والا کون ہے، تمہیں صحت دینے والا کون ہے، تمہاری پکار سننے والا کون ہے، جن کو تم پکارے ہو یہ قیامت تک تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اگر سن بھی لیں گے تمہارے خیال کے مطابق تو جواب تو نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں پکار کے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو میں تمہارے شریکوں سے کیسے ڈروں جس کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ اب پوچھ رہے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سا گروہ زیادہ حقدار ہے امن کا، یعنی مشرک حقدار ہیں یا ایمان والے، کون سا گروہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لم یلبسوا ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، بظلم، ظلم کو، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن کے حقدار ہیں، وہ مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی شرک سے بچنا ہی امن کا باعث ہے، اگر شرک سے نہیں بچیں گے تو دنیا میں بھی امن نہیں رہتا اس کے لیے، اور آخرت میں تو بخشا نہیں جانا اس نے۔ تو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ساتھ ظلم نہیں ملایا۔ صحابہ کرام اللہ کے عربی جانتے تھے نا، لیکن جب تک قرآن کو قرآن کے ساتھ سمجھا نہ جائے سمجھ نہیں آتی۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ جو ظلم ملا لے گا تو وہ امن کا حقدار نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تم نے ظلم کا معنی نہیں سمجھا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ تم نے پڑھا نہیں کہ ان شرک ظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ شرک سے مراد یہاں ظلم ہے۔ تو شرک جو ہے نا وہ امن سے نہیں رکھ سکتا، انسان کو کبھی بھی امن نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے ان پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ امن کا حقدار کہتا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل تھی، آتیناہا، جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، لا قوم، اس کی قوم پر، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب، ہم نے عطا کی اس کو اسحاق اور یعقوب، کلا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ یعنی کہا تھا نا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ کیسے اللہ نے ساری پوری کی، آزمائشیں ساری گزر گئے، آخر میں آ کے بڑھاپے میں آ کے اللہ نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، بیٹا اور پوتا۔ کلا ہدینا، ہر ایک کو اللہ نے ہدایت دی۔ انعام کب ملا؟ آخر میں جا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی انعام مل گیا، ان کو تو دیر عمر میں جا کے، کیونکہ عمریں بھی لمبی تھی نا پہلے، تو ان کو دیر سے انعام ملے ہیں۔ نوح علیہ السلام ہدینا من قبل، ہم نے پہلی ہدایت دے دی، کیونکہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، ان کی کشتی میں سے جو آگے بچے تھے لوگ، ان سے پھر آگے نسل چلی ہے۔ ومن ذریت، اور اس کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کہ ان کی اولاد میں سے سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، و قضاء نازل المحسنین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، ہر ایک نیکوں میں سے تھا۔ ایک کے لیے آئے جب ایک نبی کا نام تو علیہ السلام، دو کے لیے تو علیہم السلام، سب کے لیے تو علیہم السلام۔ یہ اصل میں عربی ہے کہ واحد تثنیہ جمع کا صیغہ ہے، اسے بہت سے نبیوں کا ذکر ہے تو آخر میں کہہ دیں علیہم السلام، یا تو الگ الگ کہیں زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یا پھر اکٹھے نبیوں کا نام بول کے علیہم السلام کہہ لیں۔ کل من الصالحین، ہر ایک نیکوں میں سے تھا۔ و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام، کلن فضلنا علی العالمین، ہر ایک کو ہم نے جہان پر فضیلت دی، یعنی ہر نبی باعث فضیلت ہے۔ دل کا رسول فضلنا بعض اللہ بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو کسی بنا پہ فضیلت ہے، کسی کو کسی بنا پہ فضیلت ہے، کہ فضیلت ہر نبی کو اللہ نے دی ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبوت کے لیے چن لیا ان کو،
یہ سب سے بڑی فضیلت ہے نا کہ عام قوم میں رہ رہے تھے، ان میں سے ایک کو اللہ نے نبوت دے دی، تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد اور کئی وجہ پہ انہیں فضیلت دے دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے باؤداد، ان کی اولاد، و اخوان میں ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا۔ اب اتنے تو نام بتا دیے نا، باقی کہا کہ انہی کے باؤداد، انہی کی اولاد، انہی کے بھائیوں میں سے ہم نے انہیں چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ہدایت دی ان کو سیدھے راستے کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ لو اشرکو، اگر یہ بھی شریک ٹھہراتے، یہ نبی اور نبیوں کی اولاد اور یہ سارے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو کھو جاتا ان سے ما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے۔ یعنی نبیوں کو بھی شرک معاف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ بھی اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ حَبِطَتْ عَمَلُكَ، اگر تو بھی شریک ٹھہرتا تیرا عمل ضائع ہو جاتا۔ تو اس لیے شرک جو ہے نا، اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ایسے لوگ ہم نے دی ان کو کتاب، الحکمہ، حکمت، و نبوت، اور نبوت، وَإِن یکفر بہا، اگر وہ انکار کریں اس کا، ہؤلاء، یہ لوگ، فقط وکلنا بہ قوما لیس بکافرین، تو ہم مقرر کر دیں گے اس کے ساتھ دوسری قوم جو انکار کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی بھی انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، انہیں معاف نہیں کیا جائے۔ اب اگر یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، اہل قریش جو ہیں، اہل عرب جو ہیں، یہ اگر انکار کر رہے ہیں نا، تو فکر نہ کرو، ہم ایسی قوم لے آئیں گے جو انکار نہیں کریں گے۔ یعنی مہاجر اور انصار بھی انہی میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ مہاجر لائے، اس کے بعد اللہ نے مدد کی، انصار کو مقرر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ایسی قوم لے آئیں گے جو انکار نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہدیٰ مقتدی، اب جن کو اللہ نے مقرر کر دیا جو انکار کرنے والے نہیں ہیں نا، ان کے بارے میں بھی یہ آیت ہے، اور نبیوں کے بارے میں بھی یہ آیت کہ ایسے لوگ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ یہ نبیوں کے لیے آگے اللہ کی طرف سے اگر آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی پیروی کرو تو تم راہ پا جاؤ گے۔ تو دونوں طرف اشارہ ہے، اگر نبیوں کی پیروی کریں گے تو وہی انہیں کی ہدایت کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اگر صحابہ کرام کیا تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو یاد دہانی ہے جہان والوں کے لیے۔ یعنی شروع سے انبیاء یہ کہتے آئے ہیں کہ میں تمہیں یاد دہانی کروانے آیا ہوں، میں آیا ہوں اس لیے کہ دین مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے لیے، عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی آیا ہوں، دین مکمل کرنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، استغفر اللہ، نہیں اتاری اللہ نے لا بشرن، کسی انسان پر، من شیء، کوئی بھی چیز۔ قل کہہ دو، من انزل الکتاب، کس نے اتاری تھی کتاب، جا بھی موسیٰ، جس کو لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، نوراً، وہ نور بھی تھا، ہدن، ہدایت بھی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراتیسا تبدونہا، تم اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو، اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفونہ کثیرہ، بہت سی باتیں چھپا لیتے ہو، وعلمتم، اور تمہیں سکھایا، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم، تم بھی، ولا آباؤکم، نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، کہہ دو اللہ نے ہی، ثم ذرہم، چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم یلعبون، اپنی بحث میں لگے ہوئے۔ یعنی جو تم بعض باتیں چھپاتے ہو، بعض ظاہر کرتے ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم جانتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو تمہیں چھپانے کی کیا ضرورت تھی، تبدیلی آرام سے کر لیتے، انسان کا کلام تھا، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو تم کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو جو تمہاری مرضی کا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہو۔ یعنی ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، جو بات آسانی سے مانی جاتی ہیں ہم مان لیتے ہیں، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، نمازیں پڑھ تو رہے ہیں، زکوٰۃ دے تو رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا اگر یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو غلط فہمی ہے ہماری، یہ اسی نے ہمیں ڈبویا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن کس لحاظ سے؟ حسانہ کے لحاظ سے، نافرمانی کے لحاظ سے نہیں دنیا کو ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے ہر وقت، تو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو، تو اب یہ بتاؤ اس کتاب میں تمہارا ایمان تھا نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ کس نے اتاری تھی؟ وہ بھی اللہ نے، آپ خود ہی، یعنی وہ تو اب سوچ میں پڑ گیا نا کہ وہ بھی تو اللہ نے اتاری ہے، تو کیا جواب دیں؟ تو کہا آپ خود ہی بتا دیں کہ اللہ نے اتاری ہے، تو پھر انہیں چھوڑ دو بحث میں لگے ہوئے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کو نبوت مل نہیں سکتی، تو یہاں پھر جو نبی بن گیا وہ انسان نہیں ہے، بات ایک ہی بنتی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ کسی انسان کو ہمارے میں رہ رہا تھا، اس کو نبوت مل گئی ہے، یہ نہیں نبی ہو سکتا، اور جو نبی بن کے آ گیا تو کہا یہ پھر انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اب بات میں نے آپ کو کہا تھا، مثال دی، اس بات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ مثال بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، صحابہ کرام کے درمیان، تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ کہو کہ یہ اس کی بات مانے جو ہماری طرح کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا ہے، اس کی بات مانی تو ہمارے جیسا انسان ہے،
یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے تو ہم اس کی بات مانیں. اور اب جب وہ سامنے نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں. پہلے وہ ہمارے جیسے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتے. اب جب نظر نہیں آتے تو وہ ما فوق الفطرت ہو گئے، وہ انسان ہی نہیں رہے، وہ انسان ہی نہیں رہے. سوچنے کی بات ہے نا، سوچیں وہی نبی ہے نا. نبی تو وہی ہے جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. اب اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہیں. اگر پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہ ہوتے نا تو کبھی اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر وہ کچھ اور ہوتے ہیں نا انسان سے ہٹ کے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کہتے پیروی کرنے کے لیے ان کی. تو اس لیے ہم سوچ لیں کہ انسان کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکیں. اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتے، حالانکہ تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باجداد بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جنہوں نے بلا دیا وہ اپنی ان کی بدقسمتی ہے. تو اگر وہ بات نہیں مانتے پھر انہیں چھوڑ دو، وہ بحث میں لگے رہے، انہوں نے تمہاری بات کو نہیں سننا. اس لیے کہا عارض جاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو، سمجھاؤ انہیں. اگر وہ بحث پہ بحث کیے چلے جاتے ہیں پھر تم آرام سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ سمجھنے والے نہیں ہیں. اور پھر اس وقت کیا کہنے، لا نبتغی الجاہلین، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں لے اب ہمیں جاہل کہہ دیا اور دشمنی شروع ہو جائے. بس آرام سے اپنا راستہ الگ کر لو. وَهَذَا کتاب انزلنا مبارکن، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا برکت والی، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو بستیوں کی ماں والوں کو ڈرائے، یعنی مکہ والوں کو ڈرائے، من ہولا جو اس کے ارد گرد ہیں. اب دیکھیں نا، یہ کتاب برکت والی بھی ہے، تصدیق کرنے والی بھی ہے. یہ کتاب عظیم ہستی نے اتاری ہے، کتاب عظیم ہے، اس کو لانے والا فرشتہ عظیم ہے، بستی عظیم ہے جس بستی میں نازل ہوا، جس رسول پہ نازل ہوا وہ عظیم ہے. آپ سوچیں اگر جو انسان اس کے ساتھ جڑ جائے گا کیا وہ عظیم نہیں ہوگا؟ وہ یہ مہینہ کیوں عظیم ہے؟ قرآن مجید کی وجہ سے. لیلۃ القدر کیوں 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے؟ قرآن مجید کی وجہ سے. تو اگر ہم بھی تمام انسانوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے بن کے اہل قرآن ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت بھی انشاءاللہ اپنی مجلس میں کرے گا انشاءاللہ. عزت اصل میں اللہ کے پاس ہے نا. ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں کہ لوگ عزت کریں، لوگ عزت کریں. لوگوں کی عزت وقتی ہوتی ہے، جب کچھ عرصہ گزر جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، پھر دوبارہ جب ملتے ہیں کہ کوئی کہہ بھی دے دیکھو آپ تم نے بلا دیا، نہیں میں نے بلایا تو نہیں ہے، میرے دل میں بڑا احترام ہے. لیکن عمل کیا بتاتا ہے کہ اگر کہ 2-3 سال یا 10 سال بھی کوئی آپ سے رابطہ نہیں کیا، کبھی ویسے فون کر لیا، میں نے کر لیا، انہوں نے کر لیا، پھر کہتے ہیں ہاں میں آپ کو یاد کر ہی رہی تھی. سب سے بڑا جھوٹ یہ کبھی نہ بولا کریں. ہاں اگر واقعی کر رہے تھے ضرور کہیں کر رہی تھی، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کر کوئی نہیں رہے ہوتے، جتانے کے لیے کہ تم نے مجھے یاد کیا، میں بھی تمہیں یاد کر ہی رہی تھی. چلو اگر وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہماری آپس میں محبت بڑھ جائے، نیت اللہ جانتا ہے، لیکن اتنا سا جھوٹ بولنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے اگر کسی کو فون کر لیا ہے تو اسے پھر احساس ہو گیا کہ میں نے اتنے عرصے سے نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا، میں بھی کر لوں. یہ ہے اس کا جواب پہ. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ کتاب کے ساتھ جڑ جانے میں ہمارا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بلند کرتا ہے، بعض کو نیچے گرا دیتا ہے. اسی کتاب نے ابو لہب کو، ابو جہل کو نیچے گرایا نا، اسی کتاب نے کہ نہیں ہدایت حاصل کی. تو اسی کتاب سے باقی جو تھے ہدایت پا گئے. حضرت عمر، حضرت حمزہ جیسے ہدایت پا گئے جو کہ دشمن تھے. میں ان دونوں کے نام اس لیے لیتی کہ آپ کے دشمن تھے یہ بھی، حضرت حمزہ بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہ اپنا کرم کر دیا. والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں نا، یؤمنون بھی، وہ اس کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی جو قرآن مجید پر ایمان وہ لائے گا جس پر آخرت پر ایمان ہوگا. یہ ایک شرط بتا دی گئی یہاں. من اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر کذباً جھوٹ، اور کالا یہ کہا اوحی علیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحی علیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی اتارا نہیں گیا. یہ جو جھوٹے نبی اٹھے تھے نا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی کہ ہم نبی ہیں، اور اب یہ جو ان کے بارے میں ہے قادیانوں کا کون ہے جی، امام احمد نہیں بھی کیوں میرے، بہرحال جو اب بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا نا وہ دعویٰ جھوٹا ہے. کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ قادیانی کا ہی کوئی فرقہ ہے، تو
اس میں وہ لڑکا وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، تو اس نے نا ایک مورتی بنائی ہے، یہ رسول پاک کی نا پہلی دفعہ دنیا میں نا وہ بنی ہے، تو وہ لڑکیاں لڑکے، اور اس نے عجیب سا اس کو ان کو دیا ہوا، ٹوپیاں پہنی، کچھ لڑکیاں ویسے سرگے، تو وہ پوری نا پھیلا رہا ہے جشن لوگوں منا رہے ہیں کا، قسم کا. ہاں نہیں وہ تبلیغ کر رہا ہے اچھا، قرآن پاک کی، پتہ نہیں کیا کیا کتاب اس نے کر لی ہے تو وہ کر رہا ہے. بس یہی ہے نا کہ اس کتاب سے یہدی بھی کثیرہ ویضل بھی کثیرہ، اسی سے بہت سے ہدایت بھی انہوں نے پاتے ہیں نا سے برنگ گمراہ. کر دی تصویر، جو اس سے اچھا، مورتی ہاں ہاں، بنائی نا، اس نے اچھا باقاعدہ رونمائی کی ہے، اس کا پردہ لگایا ہوا تھا، پھر اس کو ہٹایا ہے، اچھا، لیکن وہ فلم جس نے دی ہے نا لڑکے نے، وہ ہاں تو اس نے نا وہ برنگ ڈم کر کر دی، دیا اس کو ہاں نہ کہ کرنا اس کو نظر نہ آئے. نظر نہ آئے صحیح. اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. دیکھیں اس دور میں بھی فتنے تو اب بھی اس طرح لوگ کہتے نہیں، خواب میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا. دیکھیں سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، لیکن جھوٹا خواب بتانے والا جو ہے نا وہ گناہ گار ہے. اب ہر ایک کے خواب میں آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دوسرا بندہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کہا ہے کہ ولا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس چاہتا ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور کئی دفعہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے، واللہ عالم، ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہر ایک کے خواب میں آنے لگیں، تو پھر جس کے خواب میں نہیں آئے وہ کتنے بھی اگر نیک ولی ہے تو وہ سوچے گا میں شاید گناہ گار ہوں، میرے خواب میں نہیں آ رہے. تو اس سے یہ باتیں کہنا کہ جیسے وہ کہے گا کہ میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی، تو یہ وہی بات ہوگی کہ خواب دیکھا نہیں ہوتا، کہتا خواب دیکھا ہے. اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے میرے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں، یہ تو میں کہتی ہوں استغفر اللہ، اس سے بھی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے. یہ غیب کا علم ہے، جو کہتے ہیں یہ ان کی بات ہے، ہمارے لیے غیب ہے، ہمیں نہیں پتہ. انہوں نے کہا ہے، ہمیں نہیں پتہ. سچ نبیوں کی بات سچی ہے، نبیوں کی بات سچی ہے، جو صحیح ولی ہے ان کی بات بھی سچی ہے، لیکن جن کے بارے میں ایسا نہیں ہے تو ہم ان کی بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ ہم جھٹلائیں گے. واللہ عالم، ان کا معاملہ اللہ نے کہا نا ان کا معاملہ میری طرف ہے، ان پہ چھوڑ دو، ماں کا سلف جو ہو چکا انہیں چھوڑ دو. تو وہ کہتا ہے میری طرف وہی کی گئی، اللہ کے اس کی طرف کچھ بھی وہی نہیں ہوتا. پیچھے آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ ہم پر بھی ویسا ہی نازل کیا جیسے نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے. اس کا مطلب انہیں پتہ ہے کہ کسی کی طرف نازل نہیں ہوتا جو نبی کی طرف نازل ہو رہا ہے، لیکن یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ میری طرف وہی کی گئی جیسا اس کی طرف کی گئی ہے. من کالا جو یہ کہتا ہے سأنزل عن قریب، میں نازل کروں گا مثلا اس جیسا ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا. ایک جگہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لو نشاء، اگر ہم چاہتے لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس جیسی بات کہہ لیتے ہیں. ان کا یہ کہنا جو ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن مجید میں آج تک 3 چیلنج موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے. پہلا چیلنج، تمام جن سے اکٹھے ہو کے جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے. تو اگر وہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو ہم کہہ لیتے، تو کہہ لیتے نا. پھر آیا 10 صورتیں لا کے دکھا دو، پھر کہا 1 صورت لا کے دے. ابھی تک چیلنج موجود ہے اور کوئی اس کو نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اہل عرب جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ بھی اس سے عاجز آ گئے تھے، جن بھی عاجز آ گئے. اب یہ کہتے ہیں اگر، اور پھر اللہ کو چیلنج یہ کیا، استغفر اللہ، یعنی کتاب کو بھی سچا نہیں مانا. استغفر اللہ. کہا اللہ تعالیٰ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم سے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. یعنی کسی طریقے سے وہ اللہ کی کتاب کو ماننے کے صرف اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا مقام جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے نا اپنا لوگوں میں، وہ کھو جاتا ہے، اس لیے وہ ضد میں آ کے کتاب کو ماننے کو انکار کرتے ہیں. رسول کو تو ماننے میں انکار کرتے ہیں، ضد میں کہ ہمارے میں کیوں نہیں آیا. اب کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا یہ کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے کہ اہل عرب یہ نہ کہیں کہ پہلی 2 جماعتوں پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، ہم پہ تو کتاب ہی کوئی نہیں آتی. پہلی 2 جماعتوں کا ایسے ذکر آیا کہ عیسائی اور یہودی موجود تھے تب، تو کہا وہ یہی یہ نہ کہے کہ ان پہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، ہم پہ ہوتی تھیں، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہم نے تو ان کتابوں کو پڑھا ہی نہیں. اس لیے اللہ نے یہاں بھی کتاب نازل کر دی ہے کہ ان کے پاس یہ نہ رہے حجت. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح لے آئیں گے جو اللہ نے نازل کیا، تو لا تو سکے نہیں. اللہ تعالیٰ کاش تو دیکھے عزیز ظالمون فی غمرات الموت، جب ظالم موت کی غشی میں ہوں گے نا، یعنی یہی ظالم جو یہ کہتے ہیں کہ میری طرف وہی کیا گیا، ہم بھی ایسا کہہ لیں گے. استغفر اللہ، شرک کرتے ہیں نا اصل میں. تو جب ظالم جو ہیں موت کی غشی میں ہوں گے، والملائکہ تو فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکال لو.
وہ جان نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے نا. انہیں پتہ ہے ہماری آگے کرتوت کیا ہونی ہے. ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہیں زندگی میں ہم بخشے جائیں گے, ہمیں عذاب نہیں ملے گا, لیکن جب آتا ہے ایسی بات انہیں سمجھ آ جاتی ہے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے, تو جان نہیں نکلنے دیں گے. اب نہیں مطلب تیار ہی نہیں ہوں گے جان نکالنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے ان کی پشتوں اور پہلوں مار کے کہیں گے نکالو اپنی جانیں. اور دوسرا جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کی جان کیسے نکلے گی, کہ جیسے ریشمی کپڑا کانٹے دار جاریوں پہ ڈالیں اور اسے کھینچے تو تار تار تار, یعنی اتنے 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ سے فرشتے جان نکالتے ہیں, اتنی تکلیف کے ساتھ ان لوگوں کی. اور مومنوں پہ رحمت کس لیے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی تو ان کو تکلیف ہوئی. تو جب کہا کہ تکلیف ہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو ہمیں آپ کو تکلیف نہیں دینی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکلیف نہ دینے کا یہ حال ہے تو جتنی میری امت کو تکلیف دینی آج مجھے دے. اس وجہ سے مومن کی جان ایسے نکلے جیسے مشکیزے کا منہ کھول کے پانی بہہ جاتا ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی موت کی بھی فکر ہے کہ ان کو اس سختی سے بھی بچانا. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے. پھر کیا ہوگا جب وہ کہیں گے نکال لو اپنی جانیں, الیوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی کا عذاب. یعنی اسی وقت جب تمہیں جان نکالی گئی ہے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں تمہیں رسوائی کا عذاب بدلہ دیا جائے گا. بما کنتم, جو تم تقولون کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر غیر حق ناجائز باتیں. ناجائز باتیں یہی دو بھی جو پیچھے آئی ہیں نا, کہ میری طرف وہی کیا گیا حالانکہ وہی نہیں کیا گیا, اور ہم بھی اس جیسا قرآن کہہ لیں گے. یہ تم دونوں باتیں اتنی بڑی جھوٹ کہتے تھے کہ اس کے بدلے میں یہیں سے تمہیں رسوائی کا عذاب شروع ہو گیا. اب ہم سوچے یہ کیسے ہو گیا, تو اس لیے نہیں ہمارے ذہن میں آئے گی بات کہ ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھ لیا. فرعون کی قوم جب غرق کی گئی تو کہا فادخلوا نارا, غرق سمندر میں ہوئے تھے نا, کہا وہ آگ میں داخل کی گئی. حضرت ابراہیم آگ میں کودے تھے نا, وہ گلستان بن گئی. یہ ہے اللہ کا نظام. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہی کے پاس قدرت اختیار ہے, چاہے پانی کو آگ بنا دے, آگ کو پانی بنا دے, ہوا کو باعث رحمت بنا دے, ہوا کو باعث عذاب بنا دے, بارش کو سیلاب کی وجہ بنا دے یا فصلوں کے لیے اچھا بنا دے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے. پھر بھی ہم اللہ کے, یعنی دیکھیں ہم سب الحمدللہ چونکہ ترجمہ پڑھتے بھی ہم سب کو اتنا تو پتہ نہیں یہ ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں, انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر انسان اکڑتا کس بات پہ ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اپنے پاس نہیں ہے, اکڑتا کس پہ ہے؟ چلو یہ آزاد تو کہتا ہے نا کرے مجھے اللہ نے اختیار دیا میں کر لوں جو کرنے. زندگی بھی تو اللہ نے دی ہے نا, اس پہ اختیار ہے جب ملک الموت آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو جب ملک الموت آتا ہے, تم دیکھ رہے ہوتے ہو, تمہاری جان یہاں تک حلق تک پہنچی ہوتی ہے, ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں. اگر تم کسی کے متحد نہیں تھے, اتنے خود مختار تھے تو واپس لوٹا لو. سامنے ہو, دیکھ رہے ہو, تو کیوں نہیں واپس لوٹا لیتے؟ تو اس بے بسی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نا ہم اپنے آپ کو نا اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں. مشکل ضرور ہے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ سارا کچھ, لیکن جتنی زیادہ مشکل اٹھائیں گے اتنا زیادہ اجر بھی ملے گا. ایسا تو نہیں کہا نا کہ اس دور میں ایک سنت کو زندہ کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں اور اپنے معاشرے کے رسم و رواج یہ سب چھوڑ دیں اگر ہم نے اللہ کے پاس صحیح حالت میں جانا ہے. تو تم اللہ پر جو جھوٹ بات کہتے تھے اس وقت تمہیں رسوائی کا عذاب ملے گا. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم اس کے احکام سے تکبر کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. گئے بھی اکیلے تھے, آؤ گے بھی اکیلے. وَتَرَكْتُمْ, تم نے چھوڑ دیا, مَا خَوَّلْنَاكُمْ, جو بھی ہمیں تمہیں نعمتیں دی تھیں, مال اولاد دنیاوی رونق جو کچھ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. وَرَا ظُهُورِكُمْ, اپنی پشتوں کے پیچھے, اور یہ تو چھوڑ آئے ہو نا نعمتیں. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ, ہم تو تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہیں بچا لیں گے. لَقَدْ تَقَطَّعَ, البتہ کٹ جائیں گے سارے ذریعے آپس میں. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كَنتُمْ تَزْعُمُونَ, اور کھو جائے گا تم سے جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے. یعنی سارے جھوٹے معبود جن کو تم اللہ کا درجہ دیا کرتے تھے نا وہ سب تم سے کھو جائیں گے. ان اللہ فالق الحب والنوى, بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کا اور گٹھلی کا. یخرج الحی من المیت, نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. مخرج المیت من الحی, اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا بھی بات ہے. زمین کے اندر بیج بو دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ. زمین جو ہے وہ پھٹتی ہے, چارے والی بنتی ہے اور فصلیں اگاتی ہے. زندہ کو مردہ سے مراد کافر اور مسلمان بھی ہے, کہ کافروں میں مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں, مسلمانوں میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے حضرت ابراہیم کی مثال ہے نا, کہ باپ تو کافر تھا, بت تراش تھا, حضرت ابراہیم پیدا ہو گئے. اسی طرح کئی مسلمانوں کے گھر کافر پیدا ہو گئے, انکار کرنے والے بن گئے. ذالکم اللہ فانکم تؤفکون, یہی تمہارا اللہ ہے, تم کہاں بہکائے جا رہے ہو.
یعنی پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے. شروع بھی توحید سے ہوئی تھی یہ صورت, آخر میں بھی توحید ہی کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے بن جاؤ. فالق الاصباح, صبح کا پھاڑنے والا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات کر دے کوئی دن نکال نہیں سکتا, اللہ ہی ہے. وجعل اللیل سکنا, بنایا رات کو سکون کا باعث. والشمس والقمر حسبانا, سورج اور چاند گردش میں ہیں. رات اور دن کے ساتھ سورج چاند کا اس لیے تذکرہ آتا ہے کہ سورج اور چاند کی وجہ سے ہی رات اور دن پیدا ہوتے ہیں. ذالک التقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ غالب جاننے والے کا. هو الذی جعل لکم نجوما, وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر, تاکہ تم راستہ تلاش کرو خشکی اور تری کے اندھیروں میں. دو چیزیں پہلے بتائیں گے ستاروں کی, سورۃ ملک میں بھی آ جائے گا کہ ستاروں کو رونق بنایا. دوسرا کا ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا اللہ بنایا جو شاب ثاقب ہوتا ہے. تیسرا اب یہ ہے کہ تم اس سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ تلاش کرو. یہ جہاز وغیرہ, یہ بحری جہاز سارے یہ اس کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہیں. کہیں نے کہا قسمت کا حال معلوم کرو, اتنی جگہ ذکر آ گیا ستاروں کا, کہیں نہیں کہا کہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بھی ستارے ہیں. اس میں علم النجوم اس لحاظ سے, قسمت پانے کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے. یہ علم النجوم ہے کہ تم اسے راستے تلاش کرتے ہو. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم نے تفسیر سے بیان کر دیا کام اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم, وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو من نفس, ایک ہی جان سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ, یہاں ٹھہرنے کی جگہ اور سپرد کرنے کی جگہ بھی ہے. یہاں دو معنی ہیں, ایک تو یہاں جہاں ٹھہرنا ہے اور قبر. دوسرا یہ ہے کہ جو ماں کے رحم میں تمہیں ٹھہراتا ہے, پھر تمہیں سپرد بھی کر دیتا ہے دنیا میں, یعنی پھر تمہیں بچہ بنا کر نکال دیتا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, تحقیق ہم نے تفسیر سے بیان کر دی تمام نشانیاں اس قوم کی جو سمجھتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کی نباتات اگائی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا, نکالنا اس سے سبزہ. وَنُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا, نکال لے اس سے دانے طے بتائے. وَمِنَ النَّخْلِ خجوریں, من طالع اس کے خوشے کنوان جھکے ہوئے ہیں, دانیۃ قریب. وَجَنَّاتٍ مِنْ عناب, اور باغات انگوروں کے, وزیتون اور زیتون کے. والرمان, اور انار. مشتبیہن غیر متشابہ, ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. انظر الی ثمرہ, دیکھو اس کے پھل کی طرف. اذا اثمرت, جب وہ پھل لے آئے. ویعنہ, اور اس کے پکنے کی طرف. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے جو یقین رکھتی ہے. یعنی زمین میں بیج بونے کے بعد اللہ تعالیٰ دانہ طے بتائے نکالتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کھجوریں اس کے خوشے قریب جھکے ہوئے ہیں, بہت بلند ہے درخت کا کھجور, خوشے جھک جاتے ہیں نیچے کو. اور باغات انگور و زیتون اور رمان کے, آپس میں ان کے پتے کئی دفعہ شکل میں ملتے جلتے ہیں, رنگ میں ملتے جلتے ہیں, لیکن ذائقے میں مختلف ہیں. زمین ایک ہے, پانی ایک ہے, بیج مختلف بوئے تھے. اللہ نے اس کے مطابق اس کو ہدایت دی, ان بیجوں کو بھی, کہ اس نے یہ فصل اگانی ہے, اپنے اختیار میں نہیں تھا. اب پھل کی طرف دیکھو, اس کے پکنے کی طرف. یعنی کھجوروں کو اگر دیکھتے ہیں تو پہلے کیسے ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ ڈوکے کی صورت میں آتی ہیں, پھر پکتی ہیں. سب کی طرف دیکھو کہ ہر حالت میں اس کا ذائقہ الگ ہے. کھجور کا جب وہ ہیں ڈوکے تو اس کا ذائقہ الگ ہے, ذرا کچے ہیں اس کا ذائقہ الگ ہے, وہی پک جائے تو ذائقہ الگ ہے. کھجور پک جائے ذائقہ الگ ہے, کھجور سو کے چھپارا بن جائے تو اس کا ذائقہ الگ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ, پھر بھی وہ اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں جنوں کو. وَخَلَقَهُمْ, اس نے ان کو پیدا کیا. جب اس صحرا سے گزرتے تھے نا تو وہاں سے جنوں کی پناہ مانگ لیا کرتے تھے. وہ اللہ کی نہیں پناہ مانگتے, جنوں کی پناہ مانگتے. تو کہا کہ پھر بھی تم جنوں کو شریک ٹھہراتے ہو. وَخَرَقَ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ, اور بناتے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. یعنی تمہیں علم ہی نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ بیٹیاں بھی بنا دیتے ہو, بیٹے بھی بنا دیتے ہو. سبحانہ, وہ پاک ہے. وتعالی عما یصفون, بلندہ سے جو وہ بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض, نئے سرے سے بنانے والے آسمان اور زمین کا. انا یکون لہ ولد, کیسے ہوگی اس کے لیے اولاد. ولم تکن لہ صاحبہ, نہیں ہے اس کی کوئی بیوی. وخلق کل شیء, اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. وبکل شیء علیم, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. انہوں نے دو خدا بنائے ہوئے تھے, ایک اچھائی کا, ایک برائی کا. یزدان تھا ان کا اچھائی کے ہر اچھی چیزیں یزدان نے پیدا کی ہیں, اور برائی کے لیے سانپ بچھو وغیرہ وہ کہتے تھے اہرمن ہے, یہ بری چیزیں پیدا کرتے ہیں. اب وہ ساری اللہ کی مخلوق ہے, تو مخلوق کو تخلیق کا درجہ کیسے دے رہے ہیں. مخلوق تو تخلیق کر ہی نہیں سکتی, خالق ہی تخلیق کرے گا. یہ بات کرتے ہوئے کچھ سمجھتے نہیں ہیں, تو ان کو جنوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں, اور انہی سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دنیاوی بھی حساب سے دیکھ لو نا, کہ اس کی اولاد تم کہتے ہو تو اس کی بیوی نہیں ہے. اب ناؤز باللہ عیسائیوں نے تو استغفر اللہ حضرت مریم پہ یہ لگا دیا تھا نا الزام, استغفر اللہ, کہ وہ بیوی ہے. استغفر اللہ.
ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम, यही तुम्हारा रब, अल्लाह तुम्हारा रब है। ला इलाहा इल्लहु, नहीं कोई माबूद उसका। वह खालिकु कुल्लि शैइन, पैदा करने वाला हर चीज़ का। फ़ाबुदूहु, उसी की इबादत करो। वह अला कुल्लि शैइन का वकील, हर चीज़ पर वकील है। ला तुदरिकुल अब्सार, इस दुनिया में आँखें उसे नहीं पा सकती। और युद्रिकुल अब्सार, वो आँखों को पा लेता है। अब हज़रत आयशा ने कहा था जो कहे ना मिराज पे अल्लाह ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अल्लाह ने कहते यहाँ नहीं देखेंगे, क़यामत में अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा। तो वो आंखों को पा लेता है, यानी मुराद यह कि आंखों को पाने से मुराद है कि वो बसीरत देता है कि हम अल्लाह को उस तरह नहीं देख सकते, लेकिन बसीरत जब होगी तो हम अल्लाह को पाते हैं, हर जगह पाते हैं अल्लाह ताला को, हर चीज़ में अल्लाह का निशान मौजूद है। लेकिन फ़ी नफ्स ही फ़ी ज़ात अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपना दीदार करवाएंगे। वह लतीफ़ुल ख़बीर, और वह बारीक बिन खबरदार है। कद जाकुम बिसारु मिन रब्बिकुम, आ चुके तुम्हारे पास दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से। फ़न अबसरा फ़न नफ्सी, जिसने बसीरत हासिल कर ली तो अपने लिए है। वमा नमी, और जो अंदर रहा फ़ले है उसी पर है। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। वकज़ालिक नुसरिफ़ुल आयात, इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं काम। वले यकूलु दरस्ता, ताकि वो कहें कि तो पढ़ा हुआ है। वले नुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, हम इसे बयान करें इसको उस कौम के लिए जो जानती है। यानी हमने जो तुम्हें बातें बताई हैं तो वो इसलिए बता दी हैं कि कल को कह दे कि पढ़ा हुआ है तो ठीक है, हमने आपको सिखाया है ना, हमने आपको सिखाया, ये सारी निशानियाँ बयान की हैं। तो जो बसीरत हासिल कर लेगा अपने लिए, जो नहीं करेगा वो अंधा ही रहेगा। इत्तबी मा उहिया अलैका मिन रब्बिक, आप पैरवी करें जो वही की गई आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। ला इलाहा, नहीं कोई माबूद इल्ला सिवाय उसके। वारिसन मुशरिकीन, मुशरिकों से एराज करो। यानी फिर आखिर में आपको कह दिया कि तौहीद ही असल चीज़ है, मुशरिकों से एराज करो। वो जितनी भी साजिशें करते हैं उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। बोलो शाल्लो, अगर अल्लाह ताला चाहता माशरा को शरीक न ठहराते। माँ जलना का लेम हफीज़ा, नहीं हमने बनाया आपको उन पर निगरान। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता वो शरीक न ठहराते। नाउज़ुबिल्लाह, फिर अल्लाह ने चाहता तो वो भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला चाहता तो हम शरीक न ठहराते, वो भी तो ये जुमला कहते थे ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह की ये मशीयत होती ना, वो शरीक करें तो अल्लाह ताला नबियों को, अल्लाह ताला पहले अहद लफ्ज़ न लेता, फिर अल्लाह ताला अम्बिया और नबियों को ना भेजता। वो शिरक से बचाने के लिए तमाम अम्बिया की बुनियादी तालीम तौहीद थी। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे इख्तियार में था, अगर मैं चाहता तो वो शरीक ना करते, लेकिन मैंने इन्हें आजमाना था, मैंने खैर और शर पैदा की है, मैंने तौहीद और शिरक दोनों रखे हैं, मैंने जन्नत और दोज़ख दोनों बनाई हैं। अब मैंने इनका फ़ैसला करना है कि किसको जन्नत में जाना है, किसको दोज़ख में जाना है। हमने आपको इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। वमा अंता नहीं बेवकील, ना ही आप उन पर कारसाज हैं। ला तो सुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह, ना तुम बुरा भला कहो उन लोगों को जिनको वो पुकारते हैं सिवाय अल्लाह के। फयसुब्बुल्लाह अदन बगैर, वो अल्लाह को बगैर इनके बुरा भला कहेंगे। वो हदीस याद आ गई ना कि वो उस सवालान से अपने माँ बाप को गाली दे, कि यार सो का अपने बाप को भी गाली देगा। कहा अगर तूने किसी के बाप को गाली दी, उसने बदले में गाली दे दी तो तुमने खुद गाली दी। यहाँ कह दिया कि उनके मुद्दों का बुरा भला ना कहना। वो फिर बग़ैर इल्म के, सोचे समझे बग़ैर अल्लाह का बुरा भला कहेंगे। यहाँ तो ये बाप एक इंसानी रूप में है ना, ये तो अल्लाह की बात हो रही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर एक के, मतलब हर एक का ख्याल रखो कि उनके अंदर उनको ठेस ना पहुँचे। मना करो उनकी इबादत से, ये नहीं कि उनसे इबादत से मना ही नहीं करना, लेकिन उनको बुरा भला ना कहो कि अल्लाह ने इसकी कोई दलील उतारी है तो बता दो। कितना आसान तरीका अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि इस तरह की बात करो कि उन्होंने क्या पैदा किया, कोई दलील है तो हमें हमारे पास ले आओ। बुरा भला ना कहो कि ठीक है तुम इनको माबूद मानते हो, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन कोई दलील तो लेकर आओ ना, मेरे पास तो दलील है जो मैं दे रहा हूँ, तुम भी कोई दलील लेकर आ जाओ। बुरा भला ना कहना। कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल सजा दिए। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर अपने रब की तो उनका लौटना है। फ़युनब्बिहुम बिमा कानू यामलून, बता देगा उनको जो वो करते थे। वक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, उन्होंने कस्में खाई अल्लाह ताला की पक्की अपनी कस्में। लाइन जाअतुम आयतुन, अलबत्ता अगर आए उनके पास निशानी, ला युमिनुन्ना भी, तो ज़रूर ईमान ले आएंगे इसके साथ। कुल कह दो इन्नमल आयातु इंदल्लाह, निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं। वमा युश्रिकुम, तुम्हें शोर ही नहीं है, यानी तुम मेरे से क्यों मुतालबा करते हो निशानियाँ आ जाए, निशानियाँ तो अल्लाह के पास है, जब चाहेगा। अन्ना इज़ा जात, अल्लाह ने यह भी बता दिया कि ये कि जब आ जाएंगी, ला युमिनुन, वो ईमान नहीं लाएंगे। वनुकल्लिबु अफ़िदतहुम, हमने उलट दिए उनके दिल, व अब्सार, उनकी आँखें उलट देंगे। कमाल हम यूमनी वाला मरा, जैसे वो पहली मरतबा ईमान नहीं लाए, पहले नबियों से मुतालबे किए, मोजज़ा ईमान नहीं लाए, इस तरह हम उनके दिल को पलट ही देंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे। व नज़रहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और हम छोड़ देंगे उनको उनकी सरकशी में भटकते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 7वां पारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाअल्लाह 8वां शुरू करेंगे। अगर रोज़ा हुआ तो फिर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लूँगी, अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा नहीं, अब 3-3 पाव करेंगे ना इंशाल्लाह, फिर हमारा आखिर में जाकर मुकम्मल होगा, क्योंकि अभी 22 पारे पड़े हैं हमारे,
22 पारे पढ़े हैं, आधा आधा करते हैं तो 44 दिन चाहिए हमें, तुम्हारे पास 44 दिन नहीं है। अगर हमने मुकम्मल करने का इरादा किया और करेंगे आराम आराम से, रह भी जाएंगे तो पारे तो कोई बात नहीं, इसी बहाने ये बाकी लोग भी मेरी क्लास में आ जाएंगे पूरा करने के लिए, हम तब पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा निस्वशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।